नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हमने सूरह बक़रा के चौथे रुकू का आगाज़ किया है। आयत नंबर 30 से आयत नंबर 33 तक ये एक हिस्सा मज़मून है जिसको हम बयान करना चाहते हैं। उससे आगे इसी मज़मून का दूसरा हिस्सा शुरू हो जाएगा। इस मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ के वाक़े की तरफ इशारा किया। हम एक तरतीब से चल रहे हैं मुंतख़बात के तरीके पर, यानी मुत्तसिलन हर आयत के बाद दूसरी आयत के तरीक़ पर नहीं, बल्कि एक ही सूरत के अलग तरतीब मुख्तलिफ मुकामात को मुंतखब करके। इसलिए हमारी पिछली गुफ्तगू आयत नंबर 20 तक ख़त्म हुई थी, जिसमें हमने राह हक़ के मसाइब, आलाम, मुश्किलात और उसमें अहले ईमान और अहले निफाक उनका तर्ज़ अमल ये बयान किया था। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर तक वो आयत करीमा और उसका मज़मून ख़त्म हुआ था। इसके बाद आयत नंबर 21 से आयत नंबर 29 तक दरमियानी हिस्सा जो है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख़लीक़ का बयान किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को अपनी इबादत, अपने तक़वा, अपना खौफ और अपनी परहेज़गारी की तरफ मुतवज्जह फरमाया और ये इरशाद फरमाया है कि सब इंसान एक जान से पैदा किए गए। फिर उसके साथ ज़मीन और आसमान की तख़लीक़ और आसमानों से बारिश का उतारा जाना, फलों का पैदा किया जाना, ज़मीन पर इंसानों को इस ज़मीन पर रिज़्क़ अता किया जाना, इसका ज़िक्र। फिर कुरान मजीद के हर शक को शुबा से बाला होने का बयान आयत नंबर 23 में कि अगर तुम्हें शक है इस कुरान में जो हमने अपने बरगुज़ीदा बंदे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की, तो फिर तुम अपने सारे मददगार बुला लो और इस कुरान की सूरतों में से किसी एक सूरत के मिसल कोई सूरत बना के ले आओ। चैलेंज, साथ ही जवाब दे दिया है चैलेंज के साथ, तो ये भी कहे देते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकोगे तो फिर तैयार हो जाओ उस जहन्नुम के लिए जिसमें तुम भी और तुम्हारे बुत जिनकी पूजा करते हो गिरा दिए जाए। इससे आगे अहले ईमान को और अमल साले करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई और जन्नत की नेमतों का जिक्र है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तमसीलात का जिक्र फरमाया कि मैं किसी बात को वाज़े करने के लिए कोई भी मिसाल देनी पड़े तो उससे गुरेज नहीं फरमाया। बात समझाना मकसूद होता है तो समझाने के लिए मच्छर की भी मिसाल अगर देनी पड़े तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उसकी मिसाल देता हूँ। ये चीज़ क्यों बयान की, इसकी बहुत सी हिकमतें हैं, मगर चूँकि हम बात आगे से शुरू करना चाहते हैं
میں صرف پچھلے حصے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ حکمت سمجھانے کی یہ ہے، بعض لوگ گفتگو سے یہ خیال کرتے ہیں، کسی کی گفتگو سے، کہ یہ بات فلاں نے کر دی، فلاں نے یہ مثال دے دی بات سمجھانے کے لیے، یہ مثال اس شے کا ذکر اس کے شایان شان نہ تھا۔ اس تصور کو رد فرمایا اللہ پاک نے اور ذکر کیا کہ شایان شان کیا ہے یا کیا نہیں۔ یہ معاملہ اس وقت درپیش ہوتا ہے جب کوئی شخص یا کوئی ذات یا کوئی ہستی کوئی بات اپنی طرف سے پیش کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب جس کو خطاب کیا جا رہا ہے اس کی سوجھ بوجھ سمجھ فہم اس کی ایک سطح ہوتی ہے، وہ بات اس فہم کی خاص سطح رکھنے والے شخص کو سمجھانا مقصود ہوتی ہے۔ وہ اس سے اوپر کی بات نہیں سمجھ سکتی، اسے خاص تمثیل دینا پڑتی ہے، مثال دینا پڑتی ہے، تاکہ اس کی سطح کے مطابق بات اسے سمجھائی جائے اور اس کے ذہن نشین ہو جائے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ نقطہ اچھی طرح اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اس میں بعض اوقات ایک حقیر سی چیز کی، معمولی سی شے کی مثال دینی پڑتی، کوئی حقیر شے کا ذکر کرنا پڑتا، کسی بڑی معمولی سی شے کا بیان کرنا پڑتا ہے۔ وہ بیان کلام کرنے والے کا اپنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود سننے والے کو سمجھانا ہوتا ہے، اس کی ذہنی سطح کے مطابق بات کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ پاک کو کہ میں بات جب سمجھانا چاہوں تو اگر تمہیں کوئی بات سمجھانے کے لیے مچھر ایک بے حقیقت چیز ہے، بے حیثیت چیز ہے، فرمایا مچھر کا ذکر یہ نہ سمجھو کہ میں نے کیوں کیا، میرے شایان شان نہ تھا، نہیں، ایک چیز سمجھانا تھی اور اسے سمجھانے کے لیے مچھر سے بہتر مثال کوئی اور ممکن نہ تھی، تو میں نے اس کی مثال دے دی۔ خواہ اس سے بلند چیز کی مثال سے بات سمجھائی جا سکتی تب بھی سمجھا دیتا۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ تمثیلات بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، اپنا مقصود اور مقصود کلام نہیں ہوتی۔ یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن مجید جب تمثیلات دیتا ہے اور معارف بیان کرتا ہے تمثیلی انداز میں، قرآن کا تو بیان ایک ہی ہوتا ہے، مگر اسی سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی سے کئی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ کلام تو ایک ہی ہے اللہ کا، بیان ایک ہے، تمثیل ایک ہے، حکایت ایک ہے، تذکرہ ایک ہی، مگر سننے والے دو جدا افراد ہیں۔ ایک نے کسی اور نگاہ سے بات کو سنا اور دیکھا، دوسرے نے کسی اور نگاہ سے بات کو سنا اور دیکھا۔ جس نے اسے منفی انداز سے لیا، قرآن مجید ہی کی بات تھی اور اس سے گمراہ ہو گیا۔ جس نے اس کو مثبت رخ سے دیکھا، اسے قرآن مجید کی بات نے ہدایت عطا کر۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ گمراہی فاسقوں کو ہوتی ہے، یعنی جن کے دل میں زیغ ہوتا ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، زنگ ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، بگاڑ ہوتا ہے، جن کے اندر صفائے قلب نہیں ہوتی، فسق ہوتا ہے، بے راہ روی کے جراثیم جن کے اندر ہوتے ہیں، نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، وہ قرآن مجید ہی کی تمثیلات کو سن کر پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب قرآن کی تمثیل کے باعث بھی سے گمراہ ہونا ہے، وہ گمراہ ہو کر رہتا ہے، تو یہ تصور کرنا کہ کسی اور کی بات سے گمراہ ہو گیا، اس بات ہی کوئی، اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہ رہے۔ اس طرح قرآن مجید نے اس مضمون کو آگے بیان کیا۔ آگے دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر فرمایا۔ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مردہ کرے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ موت و حیات کا ایک تسلسل بیان کیا گیا ہے۔ میں اب اس دور میں منتخب حصص قرآن مجید کے، منتخب مقامات اور پھر ان کا بیان ایک اور جہت سے، سرسری انداز کا، مگر کچھ اور نقطے سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ اور حوالوں سے، کچھ اور معارف قرآنی بیان کرنا چاہتا ہوں۔
کیونکہ اگر اس ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کی دقت نگاہی سے تفصیل میں ڈیپتھ میں گہرائی میں جا کے بات کریں تو بعض اوقات ایک ایک آیت پر کئی جمعے پھر گزر جائیں. لہذا اگر تفصیلی موضوعات آپ کو درکار ہوں تو درس قرآن کے جو پرانے عنوان ہیں کیسٹوں کے آپ کو مل جائیں گے فہرست، اس میں آپ سنیں، بڑے اہم. اس آیت نمبر 28 میں جس میں موت اور حیات کا ذکر ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے. اس میں عالم ارواح کی زندگی کا ذکر ہے، عالم شہادت کا، قبر کی برزخی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے. تو اس میں اعتقادی بحثیں بھی ہیں، وہ کیسٹ سننے والا ہے، آپ ضرور لے کے سنیں. اور آگے جو بیان آج سے ہم کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو، علمی گفتگو اور بہت سارے تفسیری نکات، ایمان افروز نکات، وہ کیسٹ کے سیٹ آپ کو ملیں گے درس قرآن کے عنوان میں، وہ آپ لیجئے، ترتیب سے سنیے. مگر اس وقت میں کچھ اور نقطۂ نظر سے قرآن مجید کے معارف آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر حضور علیہ السلام کو یاد دلایا اور حضور علیہ السلام کی وساطت سے آقا کی امت کو متوجہ کیا، ہمیں متوجہ فرمایا. اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا. اب یہاں جو لفظ ہے نا اذ، یاد کرو، اس کے اوپر پورا ایک خطاب ہے، پورا ایک خطاب ہے صرف اذ پر. میں اس طریق پر اگر گفتگو کروں تو پھر کئی سالوں میں جا کر ایک سورت بھی مکمل نہیں ہوگی. تو میں بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے متوجہ کیا حضور علیہ السلام کو، یاد دہانی کرائی اور حضور علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کی امت کو متوجہ کیا تخلیق آدم کے مسئلے کی طرف، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو گفتگو ملائکہ نے کی اللہ رب العزت سے اور جو جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا، اس کے اندر ایک خاص حکمت ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. ورنہ جو بات جس حکمت کی طرف متوجہ کرنے کا اشارہ میں کر رہا ہوں، اگر کوئی خاص حکمت اس میں سے اخذ کرنا مقصود نہ ہو، کوئی خاص سبق حاصل کرنا مقصود نہ ہو جو براہ راست آج حضور علیہ السلام کی امت کے تمام افراد کے کام آ سکے، جس سے ہماری زندگی پر کوئی اثر مترتب ہو سکے، کوئی ایسا سبق، کوئی ایسا درس، کوئی ایسا اصول اور ایسا ضابطہ جسے اس مقام سے حاصل کر کے ہم اپنی زندگی میں کوئی اہم روشنی پیدا کر سکیں، ہم کوئی فیصلہ کر سکیں، ہم کسی خاص حکمت اور ضابطے کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں اور پھر اس کا اطلاق ہم اپنی عملی زندگی پر کر سکیں. اگر یہ چیز اس مقام پر مقصود نہ ہو، محض تخلیق حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہوئے فرشتوں سے یہ فرمایا، فرشتوں نے یہ سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا، اور اس سوال و جواب کے بعد فرشتے مان گئے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں اب میرے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. اگر آج کے لیے کوئی حکم، اسرار، رموز، رہنمائی اور روشنی حاصل کرنا اور مہیا کرنا مقصود نہ ہو تو پھر فقط اس واقعے کو بیان کرنا اور اس واقعے کے وقت ہونے والے مکالمے کو بیان کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی مقصد اور افادیت نہیں رکھتا. پھر اعتراض ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اس موقع پر جو گفتگو آپ نے فرشتوں سے کی انہوں نے سن لی، جو سوال انہوں نے کیا آپ نے جواب دے دیا، فرشتے مان گئے، پھر وہ سجدہ ریز ہو گئے، پھر آدم علیہ السلام جنت میں رہے، پھر زمین پہ آ گئے، پھر نسل ہوئی، پھر لاکھوں کروڑ سال گزر گئے، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 1400 سال بعد ہم آئے. تو قرآن مجید میں اس واقعے کو اور اس ہونے والے سوال و جواب کو بیان کرنے کا کیا مقصد؟
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس بیان کا کوئی اثر، کوئی امپیکٹ، کوئی افادیت، کوئی نتیجہ خیزی ہماری زندگی پر مترتب نہیں ہونی، اور ہم نے اس میں سے کوئی اپنی عملی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوئی ضابطہ اخذ نہیں کرنا، تو پھر اس کو قرآن مجید میں واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا؟ وہ تو ماضی کا واقعہ ہوا نا۔ اور اگر ان بیان ہونے والے واقعات کو ہم فقط واقعات ہی کے تناظر میں دیکھیں، جیسے کئی لوگ سمجھتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک جمعہ پر کہ پھر قرآن مجید کا آدھے سے زیادہ حصہ عملاً ہمارے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ کسی فائدے کا باعث نہیں رہتا، اور اگر یہ اعتقاد پیدا ہو گیا تو انسان کافر ہو جاتا۔ اب اس نقطے کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو، جب حکم دیا جاتا ہے یاد کرو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یاد دہانی کروائی اور ہمیں متوجہ کیا۔ حضور کو یاد دہانی اس لیے کرائی کہ آپ کو معلوم تھا، آپ کو، اور جسے پہلے سے علم ہو اسے فقط یاد کرایا جاتا ہے، جسے پہلے سے علم ہو اسے فقط یاد کرایا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس پر میں نے عرض کیا، میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، صرف ایک ذوق کے لیے ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ حضور کو اس کہہ کر خطاب فرمایا اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے فرشتوں سے یہ فرمایا، تو یاد کرو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ محبوب ہوا تو تمہارے سامنے ہی تھا اور معلوم تو تمہیں ہے، اب تمہیں فقط یاد دلا رہے ہیں، اپنی یاد ذرا ادھر لے جاؤ۔ سامنے کیسے ہوا تھا؟ تو اس وقت حضور علیہ السلام کی بشری خلقت تو نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بشری وجود تو نسل آدم سے پیدا ہوا، مگر نورانی اور روحانی خلقت موجود تھی۔ آپ نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھا، اور میرا فیضان نبوت انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو پہنچ رہا تھا اور وہ مستفید ہو رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کا وہ روحانی مشاہدہ یاد کرو، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے امت کو متوجہ کیا کہ تم اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو، توجہ کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا وجود زمین میں تخلیق کرنا چاہتا ہوں کہ جو زمین پر میری نیابت کا فریضہ انجام دے، میری خلافت کا فریضہ انجام دے، میرے احکام کو زمین میں سر بلند کرنے والا ہو، میرے احکام اہل زمین تک پہنچانے والا ہو، میرے احکام اہل زمین پر نافذ کرنے کا باعث بنے، میرے احکام، میری تعلیمات اور میری ہدایات کے فروغ کا باعث بنے، اور میری بات میری مخلوق تک پہنچائے، اور وہ میرا نائب کہلائے، میرا خلیفہ کہلائے۔ وائس چیرنٹ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ وائس چیرنٹ، میرا خلیفہ کہلائے۔ اس پر ملائکہ نے ایک سوال کیا۔ اب جو نقطہ قابل توجہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بات تو فرما دی کہ میں اپنا خلیفہ اور نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں زمین میں، مگر کس بنیاد پر، کس صلاحیت کی بنا پر، کس استعداد کی بنا پر، کس استحقاق کی بنا پر، اس کے اندر کیپیسٹی، کیپیبلٹی کیا ہے جس کی وجہ سے میں اسے اپنی خلافت اور نیابت کا تاج پہنانا چاہتا ہوں، اس کو بیان نہیں فرمایا، صرف ارادے کا اظہار فرمایا۔ اس پر ملائکہ نے ایک سوال کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ملائکہ نے دو آبزرویشنز بیان کی، اور وہ کیا تھا؟ جو انسان کی زندگی میں انہیں ظاہراً نظر آیا، غالباً نظر آیا، آشکار نظر آیا، جو پہلو نمایاں دکھائی دیا یا محسوس ہوا یا معلوم ہوا، اس کو بیان کر دیا۔
اور جو پہلو فرشتوں کو اپنی زندگی میں واضح اور آشکار نظر آیا اس کو بھی بیان کر دیا اور دونوں کا کمپیریزن کر دیا، اور کمپیریزن کر کے اپنی درخواست پیش کر دی اپنے خیال اور گمان کی بنا پر۔ کہا باری تعالیٰ آپ زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب اسے بنائیں گے۔ اب یہاں یہ بھی سن لیں کہ تخلیق تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہو رہی ہے، تو کیا اس سوال میں یہ کہ وہ زمین میں فساد انگیزی کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو فساد انگیزی اور خون ریزی کا اشارہ کیا بطور خاص حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کی طرف تھا یا ان کی نسل کی طرف تھا؟ آپ سوال کر سکتے ہیں انہیں کیسے پتا چل گیا، پیدا تو اب ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب کیسٹ میں ملے گا کیونکہ میں اگر اس پر ہزارہ سوالات ہوں گے، ہزارہ جوابات ہوں گے، میں اس طرح سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آپ کیسٹیں سنیں، ممارست پیدا کریں، تفصیلات میں جائیں، سمجھیں، آپ کو بڑی تفصیلی مل جائے گی وہ چیز انشاءاللہ۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہونے والی نسل میں جو کچھ ملائکہ کو اپنے ادراک، فہم و بصیرت، مشاہدہ، تجربہ، اللہ نے جو استعداد ان کے اندر رکھی تھی فورسی کرنے کی، دیکھنے کی، اس کی بنا پر جو نظر آیا وہ بیان کر دیا کہ یہ فساد انگیزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خوریزی کرے گا، اس سے خون بہے گا زمین پر۔ تو مولا جس شخص کے ہاتھوں زمین پر خون بہے، کیا وہ تیری نیابت اور خلافت کا فریضہ انجام دے سکتا ہے؟ یہ سوال ان کے ذہن میں اٹھا، مشاہدہ کیا، اس مشاہدے سے سوال پیدا ہوا، تو کیا ایسا شخص مولا تیرا خلیفہ اور نائب بن سکتا ہے؟ فرشتوں کے ذہن میں خیال گیا کہ نہیں، فرشتوں کے ذہن میں اپنے سوال کا جواب خود کیا گیا نہیں، چونکہ وہ اس کے جواب میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ جواباً عرض کرتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا یہ تو خون ریزی کرنے والا ہے، اس کے سر پہ نیابت اور خلافت کا تاج رکھنے کی بجائے ہم جو تیرے نیاز مند بندے ہیں، ہر وقت تیری تسبیح میں لگے رہتے ہیں، تیرے ذکر میں لگے رہتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں، تیرے حضور سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تیری نماز پڑھتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری بلند شانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ اللہ کرنے میں مگن رہتے ہیں۔ مولا ہم اتنے پاکیزہ کردار والے، عبادت گزار، نیاز مند، نیک، ہمارا تیری تسبیح کرنے والے جو موجود ہیں، اتنے نیک کردار والی مخلوق ہونے کے باوجود پھر بھی کسی اور کی ضرورت ہے کہ اسے خلیفہ بنایا جائے؟ ان کے ذہن میں کیا خیال گیا کہ استحقاق خلافت اور بنائے خلافت و نیابت عبادت اور تسبیح، فقط عبادت اور تسبیح، کہ جو تسبیح زیادہ پڑھے وہی خلیفہ ہونے کے لائق ہے، جو عبادت زیادہ کرے وہی خلیفہ ہونے کے لائق ہے۔ یہ ملائکہ کا خیال ہے۔ یہ چیزیں شاید پہلے بیان نہیں ہوئی، اس لیے میں وہ چیزیں لے رہا ہوں اس دور میں جو پہلے نہیں ہم کیسٹوں میں ملے گی۔ تو ملائکہ کا ذہن اس طرف گیا۔ اب اللہ پاک نے یہ تو بیان نہیں فرمایا تھا کہ میں نے اسے نیابت اور خلافت کے لیے اس نسل کو منتخب کیوں کیا ہے، اللہ پاک نے اس پر تو روشنی ڈالی نہیں تھی، صرف اظہار ارادے کا فرمایا تھا کہ خلیفہ بنا رہا۔ ملائکہ نے گفتگو کر دی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ اس سے پہلے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، ایک تو اجمالی جواب دے دیا، فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یاد رکھ لیں اس مقام پر ملائکہ کی دونوں آبزرویشنز میں سے کسی کی اللہ پاک نے نفی نہیں فرمائی۔ اس مقام کو پڑھ لیں، آگے آیت میں اللہ پاک کا جواب آ رہا ہے۔ اب علم آدم الاسماء کلھا، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، تمام نام سکھا دیے۔ گفتگو آگے شروع ہو چکی، جواب شروع ہو چکا۔ اگر فرشتوں کی آبزرویشن میں سے کوئی ایک آبزرویشن غلط ہوتی تو پہلے اس کی نفی، نگیشن کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے نفی نہ یہ فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ خون ریزی کرے گا، نہیں، اس کی نسل میں خون ریزی
نہیں ہوگی. جب نفی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپروو کر دی وہ بات کہ جس چیز پہ تمہاری نگاہ ہے تم نے درست دیکھا ہے, تمہارا مشاہدہ درست ہے, میں اس کی نفی نہیں کرتا. دوسری بات انہوں نے کی تھی نحن نسبح بحمدک, مولا ہم تسبیح کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اس لیے ہم تیری خلافت کے لائق ہیں. اس کی بھی نفی نہیں فرمائی. یہ خیال کہ ہم تیری بڑھ چڑھ کے عبادت کرتے ہیں, تیری تسبیح کرتے ہیں, تیرے عبادت گزار بندے ہیں, تیری بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تیری بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں, نیاز مند ہیں, اس کی بھی نفی نہیں فرمائی. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم عبادت گزار نہیں ہو, میری تسبیح نہیں کرتے, اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو بہت عبادت گزار ہو, جو بڑا تسبیح کرنے والا ہو, جو بڑا نیاز مند ہو, وہ میری خلافت کا حقدار نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا خیال اپنی نسبت بھی جزوی تھا, اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کی نسبت بھی ایک جز ان کا دیکھا تھا, ایک جز اپنا دیکھا تھا. اللہ پاک نے دونوں کی نفی نہ فرما کے اس جز کی بھی تائید کر دی, اس جز کی بھی تائید کر دی. آپ دو چیزوں کو سمجھ گئے ہیں نا. جب یہ نفی نہیں فرمائی اس بات کی کہ خوریزی کرے گا, فساد انگیزی کرے گا, اس کا مطلب ہے اس کو بھی ٹیسٹلی اپروو کر دیا, خاموشی سے اپروو کر دیا کہ ہاں واقعتاً یہ بات درست ہے, مگر دیکھو اس کے باوجود کہ فساد انگیزی خوریزی اس کے ہاتھوں ہوگی, اس کے باوجود اس کو خلافت و نیابت دینے والا ہو. اس کو سے مراد اس کی نسل کو, اس کی آدم علیہ السلام نے تو کوئی قتل و غارت معاذ اللہ نہیں کی نا, اور انبیاء علیہ السلام اس سے پاک ہیں. خوریزی ہوگی, خون بہے گا, مگر باوجود اس کے نیابت اور خلافت دے رہا ہوں. ایک بات. اور تمہارا کہنا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ہم حقدار ہیں, اس کی بھی نفی نہیں کرتا. تو مطلب ہے جو عبادت کثرت سے کرے, نیاز مندی کرے, اللہ اللہ کرے, اللہ کا بندہ ہو, اللہ کے حضور جھکے, تکبر نہ کرے, رعونت نہ کرے, اور نیاز مند ہو اور اللہ کی تسبیح کرنے والا ہو, ہاں وہ بھی مستحق کے خلافت ہے. مگر نہ یہ استحقاق مکمل ہے اور نہ وہ مکمل ہے. تو جو کچھ تم جانتے تھے تم نے بیان کر دیا, اس کا جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون, کہ بات یہی کچھ نہیں, کچھ اور بھی ہے, وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, کچھ اور بھی ہے. تم نے آدم اور نسل آدم کی خلقت, طبیعت اور مزاج کے اندر صرف ایک گوشہ دیکھا ہے, دوسرا نہیں دیکھا. اس لیے تم نے سمجھا ہے کہ وہ نیابت کا حقدار نہیں, اور اس کے بالمقابل تم نے فقط اپنی عبادت گزاری دیکھی, اور دوسرے گوشے کی اہمیت پہ تمہاری نگاہ نہیں گئی. اس لیے سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ہی حقدار ہو. انی اعلم ما لا تعلمون, کچھ پہلو اور ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آؤ اب تمہیں وہ بتاتا ہوں. یہاں سے انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک گفتگو کریں گے, جو وقت پورا ہو گیا. تو بنیاد آپ اس کی سمجھ گئے ہیں گفتگو اور مکالمے کی. آئندہ انشاءاللہ آیت نمبر 31 سے اس مضمون کو آگے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ.